अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्टेट क्राफ्ट। आज की वीडियो का टॉपिक इज सिंपल, व्हाई पाकिस्तान एयर फोर्स इज बिकमिंग एन ओवर मैच फॉर द इंडियन एयर फोर्स, एंड दिस इज समथिंग दैट डिलाइट्स मी एंड एज अ पाकिस्तानी, but I'll make sure and I'll try to make sure that I don't go as a biased Pakistani professional जो कि बैठ के पाकिस्तान जिंदाबाद और इंडिया जो है मुर्दाबाद वाली बातें करे. So I'll be keeping stats very realistic and very rational. So the thing is, पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दे दूँ. जिस टाइम से हम इंडियन एयर फोर्स को मैं फॉलो कर रहा था, दैट वाज द टाइम ऑफ डायल अप इंटरनेट. देयर वाज नो यूट्यूब इन पाकिस्तान. विकीपीडिया के लिए भी हमें डायल अप इंटरनेट मोडेम के थ्रू कनेक्ट करना पड़ता था. ये उस टाइम की बात है जब अली जफर का छन्नू का गाना आया था, और उस एक 4 MB के सॉन्ग को डाउनलोड करने के लिए मुझे 1 घंटा वेट करना पड़ा था. सो बहुत पुराने वक्तों की बात है. तब से हम लोग basically we are following India. And back in those days, India was, in Pakistan at least, it was considered as the rapidly modernizing air force with Su-30 MKIs, Mirage 2000s, MiG-29s, uh, name all these new Russian and French aircrafts. And on the other hand, what was going on in Pakistan is that Pakistan was under huge impact of, specifically the Air Force. It was under the, I would say, a very negative impact of Pressler Amendments जो कि 90s में आई थी. हमारे जो ऑलरेडी F-16s की डील्स थी, जिस पे जिस प्लेटफॉर्म को पाकिस्तान के पायलट्स ने एक ब्रांड बनाया था इन दी सोवियत वॉर, हमें वो F-16 भी पूरे नहीं मिल रहे थे. And we had around 25 to 35 F-16s Block A's and B's, no BVR capability, no AWACS systems, nothing. So all of us जो उस टाइम पे पाकिस्तानी डिफेंस डॉट कॉम पे जो बैठ के पढ़ा करते थे, अब जिसका नाम डिफेंस पीके है, मेरे ख्याल से इट्स द सेम टीम विच इज मैनेजिंग दैट. So back in those days we were of the opinion that if there is a war between Pakistan and India, if there is ever going to be a war between Pakistan and India, Pakistan Air Force might be, not might be, but definitely would be on the back foot. एंड एयर डोमिनेंस इस्टेब्लिश करना, जहाज तो दूर की बात, जहाज उड़ाना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाए. बिकॉज मिराज 5 and 3s with only 35 F-16s with no support and combat readiness of 25 F-16s against an air force that has more than 200 fighter aircrafts, uh, all are either on par with F-16s or a little bit better than F-16s, was basically not like become an air power, or at least exert your force कि आप एयर डोमिनेंस अचीव कर लें इतने ऑड फिगर्स के साथ, was a fool's dream. अब फास्ट फॉरवर्ड 2022, व्हाट इज हैपनिंग. सो आज मैं बैठा और मैंने कहा चलो ज़रा चेक करते हैं, क्योंकि ब्लॉग्स पढ़ते रहते हैं, न्यूज़ आती रहती है, इससे ओवरऑल आइडिया तो डेवलप हो जाता है. लेकिन जब तक आप प्रॉपर रिसर्च एज अ टॉपिक आप इसको नहीं लेते, नहीं करते, तो आपको समझ नहीं आती कि आप एक्चुअली किस जगह पे लाई कर रहे हैं और आपका एडवर्सरी के साइड पे बैठा हुआ है. इंडिया का MMRCA का कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च हुआ था, जो बातें शुरू हुई थी 2008 में, और फिर 2016-17 के करीब जाके रफेल्स फाइनलाइज हुए थे. एंड फर्स्ट डिलीवरी ऑफ रफेल्स हैपेंड आफ्टर ऑपरेशन स्विफ्ट रिटोर्ट. सो आप हिसाब लगाएं ये कितने साल इसमें गुजर गए. Su-30 MKIs that were feared a lot in Pakistan are not feared anymore. Pakistan, back in the days, Su-30 MKIs were like, super maneuverability, cobra maneuvers and all that stuff. वो हमें काफी हॉन्ट करता था. फिर क्या गेम हुई, एंड आई एम नॉट गोइंग टू स्पीक समथिंग फ्रॉम माई ओन माइंड. मैंने ब्लॉग्स पढ़े 2017 से, पढ़े बैठ के, इनकी न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़े हैं, कोरा में जाके इंडिया के डिफेंस एनालिस्ट्स को पढ़ा है. सबकी एक ही बात है कि एक तो चले ये हो गया ना कि रशियन मिसाइल्स जो हैं उनकी जो बैलिस्टिक रेंज बताई जाती है और जो एग्जैक्ट उसकी टर्मिनल रेंज है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है. वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते. R-77s हो गए या डिफरेंट कोई और इनके BVR मिसल्स हो गए. लेकिन ये तो मिसल्स की स्टोरी है, इसको साइड पे कर देते हैं. प्रॉब्लम Su-30 MKI के साथ जो इंडिया को आ रहा है, जो कि ना मलेशिया में रिपोर्ट हुआ, जो कि ना किसी भी और कंट्री में रिपोर्ट हुआ, स्पेशली चाइना में, इंडिया में ये प्रॉब्लम आ रहा है कि इन्होंने हाल के साथ रशियन जो कॉरपोरेशंस थी, उन्होंने कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स किए थे, बहुत टेक्निकलिटीज़ में नहीं पड़ते. हाल जो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल, आई डोंट नो उसका तीसरा क्या वो है, लेकिन हाल इंडस्ट्रीज़ है,
جنہوں نے تیجس بھی بنایا. سو انہوں نے ان کے ساتھ کانٹریکٹس کیے, اور جو ڈفرینٹ اسپیئر پارٹس ہو گئے, سروسیبلٹی مینٹینیبلٹی کے ایشوز ان کو آنے لگے. دیٹ واز بیکاز جو ورک فورس یہاں پہ تھی, دے ور ناٹ دیٹ گڈ, ان کو اتنا شاید ٹرین نہیں کیا گیا تھا, کوئی ایشو تھا جس کی وجہ سے کوالٹی کنٹرول واز دا مین ایشو, اینڈ اس کی وجہ سے کافی دفعہ SU-30 کا جو ان کا فلیٹ ہے اس کو گراؤنڈ کرنا پڑا. So even today, till this date, neither Indians nor Pakistanis are sure about کہ یہ جو 250 SU-30 MKIs جو جس میں سے میکسیمم انڈیا میں ہی بنے, ان میں سے کامبیٹ ریڈی کتنے ہیں, 200 ہیں, 150 ہیں, یعنی ان کیس آف وار یہ کتنوں کو میدان میں اتار سکتے ہیں. وی ہیو نو آئیڈیا اباؤٹ اٹ, neither do the Indians, like at least the normal جو میری طرح کی عوام جنتا ہے ان کی. تو یہ جی SU-30 MKIs کا حال ہوا ان کا. اور اس کے بعد چلتے ہیں دی Mirage 2000s. They are basically the aircrafts that we think are more potent than the SU-30 MKIs, because وہ فرینچ اوریجن کے بھی ہیں. اوریجن ریسزم نہ کریں تو اچھا ہوگا, لیکن یہ کہ فرینچ اوریجن کا مطلب ہے کہ اس کی فرینچ ایویشن انڈسٹری از ویری اسٹرانگ. رفیل بھی وہیں کا ہے اور بہت زبردست, مطلب اٹ وڈ بی اے ویری irresponsible statement of mine اگر میں مراجز کو اور رفیلز کو ٹوٹلی وہ نہیں ربش کر دوں. اٹس ناٹ پاسبل. سو مراج ان کے اچھی طرح سے چلتے ہیں, ان کے اوپر مائکا BVR مسلز ہیں. دے آر لائک دی پلیٹ فارم جس کو ہم لوگ ایز اے پراپر ایڈورسری دیکھتے ہیں. اس کے بعد آتے ہیں ان کے اس کی طرف, تیسرا جو ہے MiG-29. MiG-29s کوئی خاص, مطلب دے آر گڈ ایئر کرافٹس, بٹ انڈیا کے پاس جو انوینٹری پڑی ہے نہ اس پہ کوئی خاص فوکس کیا گیا, نہ اس کے بارے میں کوئی خاص. ایک UB اپ گریڈ کی بات ہوئی تھی, لیکن ناٹ سم تھنگ کانکریٹ جس کو میں جا کے بہت فردر ریسرچ کروں تو سمجھ آئے مجھے کہ یار یہ بڑے کام کی چیز ہے. اچھا, رفیلز, دیز آر دی ایئر کرافٹ جس کو کوئی بھی ملک ہلکا لے گا تو وہ بیوقوفی کرے گا. تو نہ ہم ہلکا لیتے ہیں نہ کسی کو لینا چاہیے, بٹ ہم ڈرتے نہیں ہیں, ہم اس کے اراؤنڈ پلان کرتے ہیں کہ رفیلز کو کس طرح سے ٹیکل کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد باری آ جاتی ہے ان کے تیجس کی. 24 یونٹس ان کے پاس تیجس کے بھی پڑے ہوئے ہیں, لیکن چونکہ یہ MK1 ہے, اینڈ وی آل نو اباؤٹ دا ہسٹری آف تیجس, یہ ان کا ٹوٹلی ہوم گرون فائٹر ہے جس کا انڈیا کو بہت شوق ہے, ہر چیز کو ہوم گرون, اور چاہے اس کو مطلب بنانے میں صدیاں لگ جائیں لیکن وہ گھر میں ہی بنے گی, چاہے وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو جائے لیکن وہ گھر میں ہی بنے گی. تو یہ ان کا وہ ارجن ٹینک کے ساتھ بھی یہی کہانی ہوئی تھی جو ان کی تیجس کے ساتھ ہوئی تھی, بیکاز دیر از اے بٹ آف این ایگو اینڈ اورینٹل فیلنگ کہ یار ہم لوگ بیسٹ ہیں دنیا میں, اسٹف وہ آج کل پالیٹکس میں بھی نظر آ رہا ہے. سو انفارچونیٹلی تیجس کی اسٹوری کوئی اتنی خاص نہیں ہے. ان سروس ان کے پاس 24 ہیں جو کہ وکیپیڈیا بتا رہا ہے, میں بھی دیکھ رہا ہوں اس ٹائم پہ, لیکن اب یہ کتنے کیپیبل ہیں, ان کے اندر کون سے میسائلز لگے ہوئے ہیں, یہ بیٹل کامبیٹ ریڈی ہیں کہ نہیں ہیں, وہ چیزیں پھر خدا نہ کرے اگر جنگ ہو تو اس میں سمجھ آئے گی. Now I'm not going to discuss about the Jaguars and MiG-21s, چاہے وہ 2000 بھی ان کے پاس پڑے ہوں. These are outdated aircrafts. جس طرح میں پاکستان کے میراجز کی بات نہیں کروں گا, میں پاکستان کے MiG-21s کا جو ویریئنٹ ہمارے پاس ہے, that is F7 PGs and F7s, میں ان کی بھی بات نہیں کروں گا. Let's talk about the things that are actually there. So جہاز ان کے پاس جو ہیں, جو ٹاپ کے 4 ہیں, وہ رفیل ہے, SU-30 ہے, MiG-29 ہے, تیجس ہے, سوری پانچواں جو ہے میراج 2000 ہے. MiG-29 بھی سائٹ پہ کر دیں, although 65 is a huge number, but again اتنی امپورٹنس نہیں دوں گا. میراج کو دینی ہے, SU-30 کو دینی ہے, اور رفیل کو دینی ہے. تیجس اینڈ MiG-29 are medium level adversaries for the current Pakistan Air Force. اچھا, یہ تو جی ان کی یہ سٹوری ہو گئی. پھر ہم آتے ہیں کہ جی ویکس پیکج کے اندر سب سے, وداؤٹ این ویکس یو آر کائنڈ آف لیڈنگ یور ایئر فورس انٹو اے بلائنڈ ایریا. ٹھیک ہے, جہازوں کے اپنے SU-30 is considered to be a mini WAC. With Rafale you have a lot of visibility, بٹ پرابلم یہ ہے کہ رفیل کی اپنی ڈیٹا لنک SU-30 کا سینسر ڈیٹا فیوژن اس کے اندر ہے ہی نہیں. سینسر فیوژن جو ہوتی ہے, ڈیٹا سینسر فیوژن, وہ ہے ہی نہیں, مطلب اٹ ڈزنٹ ایگزسٹ. دیر از دی اونلی ایئر کرافٹ ان انڈین انوینٹری از رفیل,
جو ان کی لیٹسٹ پرچیز ہے، جس کے اندر یہ سینسر ڈیٹا فیوژن کا کانسیپٹ ہے، یہاں پہ جہاں مطلب جتنے بھی سینسر آپ کے جہاز پہ رکھے ہوئے لگے ہوئے ہیں، ان سب کا ایک کمبائنڈ ویو آپ کو مل رہا ہے، اور آپ کو بالکل سیدھی سیدھی انفارمیشن بتائی جا رہی ہے، بجائے اس کے جو SU-30 میں کہ ہر سینسر کی اپنی اسکرین ہے، اور آپ ان سب کو دیکھ کے پھر آپ اندازہ لگاتے ہیں کہ آپ نے نیکسٹ ڈیسیجن کیا لینا ہے. سینسرز آپ کو ڈیسیجن لینے میں ہیلپ کرتے ہیں. تو سینسر ڈیٹا فیوژن SU-35 میں جا کے آئی ہے، جس سے ہمیں رشین ٹیکنالوجی کی ایک چیز زیادہ کلیئر ہوتی ہے کہ رشینز آر مور ٹوورڈز ڈاگ فائٹس، دے آر مور انکلائن ٹوورڈز مینیوربلٹی اینڈ ایکچوئل وہ نہیں ہوتا World War II فائٹنگ سٹائلز. اور دیکھا بھی جائے تو ایز کمپیئر ٹو جو رشیا کا اور US کا جو ایئر فورس کا جو مینٹالٹی، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. امریکن ہو گئے، جس کا بیسیکلی پاکستان نے بھی اپنی ٹریننگ یوزولی کافی عرصہ کیا تھرو آؤٹ دا ہسٹری، ہم امریکن بلاک میں رہے ہیں. سو ہم نے امریکن پائلٹس کے ساتھ ٹرین ہوئے ہیں، ہم نے کافی ان کے ساتھ ایکسرسائزز کی ہیں، تو ہم ان اسٹینڈرڈس کو فالو کرتے ہیں جہاں پہ جو کرو ہے وہ پہلے اپنے رن وے کو دیکھتا ہے، گھاس بھی وہاں پہ الاؤڈ نہیں ہوتی، اور اگر جہاز جو ہے وہ جہاز نازک ہوتے ہیں لیکن بہت پوٹنٹ ہوتے ہیں. اس کے اگینسٹ رشیا کی جو ایئر اسٹرپس ہیں، اس کے لیفٹ رائٹ پہ آپ کو ٹرک بھی ملیں گے پرانے، اور ادھر سے جہاز نکالے جائیں گے، ان پہ بیٹھا جائے گا، اس کو اڑایا جائے گا، اور اگر خدا نہ کرے لینڈنگ گیئر فیل ہو جائے تو رشینز ڈونٹ کیئر. وہ بیلی پہ بھی MiG-29 کو میں نے لینڈ ہوتے ہوئے دیکھا ہے، وہ نیچے سے چنگاریاں نکل رہی تھیں. یو کی ناٹ ڈو دا سیم ود the F-16، وہ پھٹ جائے گا. تو مینٹالٹی میں فرق ہے. دے آر فلائنگ ٹینکس اینڈ دی ادر ونز یو کین سی آر فلائنگ سنائپرس، جو کہ ویسٹرنز کی بات ہو رہی ہے، ویسٹرنرز کی. اب انڈیا یہ ٹرانزیشن کی ہو رہی ہے تھرو ٹوورڈز دا ویسٹرن بلاک. کوارڈ اور ان سب چیزوں کو سائڈ پہ کر کے دیکھا جائے تو وہ ویسٹرن بلاک کی طرف ایئر فورس کو اس کو لے کے جا رہے ہیں، لیکن اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی دیٹ ایزی. یو جسٹ ہیو ٹو پلیٹ فارمس، نمبر ون مراج، نمبر ٹو رفیل. ان دونوں کو ملا کے آپ کے اس وقت 100 105 جا کے شاید نمبر بنے، یا اب صرف 100 جہازوں کے لیے آپ کی پوری جو فائٹر پائلٹس ہیں ان کی مینٹالٹی از گوئنگ ٹو بی دا ویسٹرن مینٹالٹی، اینڈ ریسٹ آف یور فلیٹ ایکسپٹ فار دا جیگوار is going to be the Russian mentality, because 260 تو خالی MKIs ہیں، اس کے اوپر 65 آپ ڈال دیں تو 350 سے اوپر تو بات آپ کی چلے گئی. کیا کہتے ہیں، یہ 300 350 سے اوپر کے قریب آپ کی بات پہنچ گئی صرف اور صرف سوویت فائٹرز کی. MiG-21 128 اس کو تو چھوڑیں، ہم کاؤنٹ ہی نہیں کرتے. تو جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایئر فورس کی مینٹالٹی دو ڈفرنٹ بلاکس میں بٹی ہوئی ہے. اس کے اوپر آپ پوائنٹ ڈال دیں جی اپنے اس کا سینسر ڈیٹا فیوژن کوئی خاص ایگزسٹ نہیں کرتا، ڈیٹا لنکس کے ایشوز ایگزسٹ کرتے ہیں. نہیں آئیڈیا کہ کون سے جہاز کس طرح آپس میں دوسرے سے کمیونیکیٹ کرے گا. ایک جہاز کے اوپر رشین اوریجن ہے اور دوسرے جہاز کا جو ہے فرینچ اوریجن ہے. ہوم گرون ڈیٹا لنک کا مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ وہ کس طرح کی ہے کہ نہیں ہے. اچھا، اس سے ہم نیچے آتے ہیں، ویکس کی طرف آتے ہیں. ویکس کی کیا سٹوری چل رہی ہے؟ ان کے پاس ٹوٹل اس وقت 6 اویکس ہیں. 6 اویکس، 3 اس میں برازیلین اوریجن کے اس کے اندر ریڈار لگے ہوئے، سوری جہاز ہیں EMB-145، اور جو اس کے اوپر ویک ریڈار سسٹم لگا ہوا ہے وہ DRDO کا بنا ہوا ہے، نیترا ویک سسٹم. DRDO ڈیفینس اینڈ ریسرچ ڈپارٹمنٹ اینڈ بلا 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 آف انڈیا. یہ انڈیا کا جس طرح حال انڈیا کا ہے، اس طرح بھی یہ انڈیا کی اپنی ایک لوکل کمپنی ہے جدھر یہ کافی ان کی ریسرچ ہوتی ہے، اور یہ کافی پرانی بھی ہے. تو لوکل ان کے 3 ویک سسٹمز ہیں، اور جو اگلے 3 ریڈارز ہیں ان کو اسرائیل سے ملے تھے، ELW 2090. جو یہ لگائے گئے ہیں وہ بیسیکلی سوویت یونین کے جہازوں کے اوپر لگائے گئے ہیں. اب یہ جو ان کے جو انڈیا کے ویکس ہیں، ٹھیک ہے، مطلب I shouldn't be a racist person or someone who is like in that superiority mode, بٹ میں تھوڑا سا اس کو کم امپورٹنس دوں گا کیونکہ دیٹس میڈ ان انڈیا، اینڈ بائی آر نالج وی نو کہ ادھر کرپشن، انٹر ڈپارٹمنٹل پالیٹکس اینڈ سلو ڈیلیوری، کوالٹی کنٹرول ایشوز بہت زیادہ ہیں. اینڈ ریڈارز کی ٹیکنالوجی از ناٹ لائک آپ نے بنایا تو اس میں ایشو نہیں ہوگا. جب سوویت اینڈ امریکن ریڈارز کے اندر ایشوز آ سکتے ہیں، اور ایسے ویسے آ سکتے ہیں کہ بیٹھے بیٹھے ریڈار پہ 100 نیوکلیئر آرم مسلز نظر آ رہے ہوں دوسرے کو، پھر پتہ چلے کہ جی وہ ایک سافٹ ویئر بگ تھی. تو اس قسم کے ایشوز جب امریکنس کے آ سکتے ہیں، دین یو کین لائک دین کمپیئر دیٹ ٹو دی انڈین DRDO کا ویک سسٹم. سو اس کو سائڈ پہ کر دیں. جو اسرائیلی ویک ہے یہ 90s کا ہے، اس کی ڈیل جا کے 2000 میں کلوز ہوئی تھی، ڈیلیور یہ 2007 8 9 کے قریب ہوا تھا، لیکن ریڈار ٹیکنالوجی اس کی 90s سے شروع ہے.
سو اب یہ جنریشن 2 3 جو بھی اس کی جنریشن چلتی ہے, بٹ پوائنٹ بینگ اٹس این اولڈر جنریشن اویک, اینڈ اٹس لائک اے ویری سوری مومنٹ کہ 6 سے اوپر یہ لوگ گئے نہیں, 3 اور آنے تھے بٹ اب تک ان کا نہیں پتا چلا, تو ٹوٹل ان کے 9 ہو جاتے. اب اس پہ آتے ہیں الیکٹرانک وارفیئر کے اوپر. الیکٹرانک وارفیئر کے لیے جی ان کا جو ہے ان کے پاس 3 جہاز موجود ہیں جو کہ گلف اسٹریم 3 بزنس کلاس جیٹ کے اوپر لگے ہوئے. ان کی کیا ڈیٹیل ہے آئی ہیو نو آئیڈیا, بٹ وی آلریڈی نو فرام دی آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ دیٹ electronic warfare is there like an off the shelf solution. real integration is not there. otherwise ہمارے جہاز جا کے بمبنگ کر کے واپس آتے, اور جب جنگ ہوئی ہم دونوں کے بیچ میں 2019 میں, یہ فیبرری کی بات میں کر رہا ہوں سوئفٹ ریٹارٹ کی, تو اس میں جیمنگ ساری ہماری طرف سے ہو رہی تھی, ہم چڑھے ہوئے تھے جیمنگ لے کے, اور اس طرف they were not even able to get the signal to fire or not to fire. they were on the defensive because jamming تھی, آواز نہیں آ رہی تھی, شور تھا بہت زیادہ. جیمنگ کی اور بھی بڑی طریقے ہوتے ہیں, ریڈار میں آپ کو بلائنڈ کر دیا جاتا ہے, مطلب اسٹیلتھ اس طرح سے بھی اچیو کی جاتی ہے کہ آپ نظر بھی آ رہے ہوں, آپ پھر نظر نہ بھی آ رہے ہوں. لیٹس ناٹ گیٹ انٹو ڈیٹیلز. سو جیمنگ کا کیا حساب کتاب ہے نہیں پتا, لیکن ایک ویکیپیڈیا کے اوپر ایک ٹرم پڑی ہوئی ہے. اچھا یہ تو ان کی سٹوری چل رہی ہے کہ کس طریقے سے یہ ایشوز ہیں. اچھا رفیل $100 ملین کا جہاز ہے, انڈیا کو کیا پرائس پڑی ہے وہ جا کے خود ریسرچ کر لیں یا کسی انڈین بلاگ پہ پڑھ لیں. تو یہ جو مودی کے پیچھے اتنی زیادہ پڑے ہوئے تھے, وہ کیوں پڑے ہوئے تھے وہ بھی آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ اس میں بھی ٹھیک ٹھاک قسم کی کرپشن کے امکانات موجود ہیں. سو سچ این ایمبیشیس ایئر فورس جو کہ ارلی 2000s میں 250 سے 260 SU-30 MKIs انڈیا کے اندر میڈ ان انڈیا بنانے چل رہے تھے, اینڈ ایگزیکیوشن آف دا ہول پلان واز اے ڈیزاسٹر. اٹ از اسٹل اے ڈیزاسٹر. وائی؟ بیکاز آئی ہیو ریڈ انڈین بلاگس جس میں جو اوپر کی جو ٹائٹل تھا دیٹ واز آؤٹ گن بائی پاکستان, انڈیا از ناؤ گوئنگ فار آئی ڈربی اینڈ ادر BVR missiles. یہ میں بات یہ مطلب پاکستانیوں کی کہی ہوئی باتیں نہیں, یہ انڈینس کی کہی ہوئی باتیں. اب جس طرح ان کی ایئر فورس میں کنفیوژن نظر آتی ہے, دو بالکل ڈفرنٹ جو سکولز آف تھاٹس ہیں ان کو دیکھا جا رہا ہے کہ ایک طرف سوویت ہے, ایک طرف رفیل جو کہ امریکن اورینٹڈ ہے, میراج جو کہ امریکن اورینٹڈ ہے, ایک طرف کوانٹٹی اپروچ, دوسری طرف کوالٹی اپروچ, ڈیٹا لنکس کی صحیح طرح سے مطلب موجود نہ ہونا, سارے پلیٹ فارم صرف ایک پلیٹ فارم کے اندر سینسر ڈیٹا فیوژن کا ہونا, وچ از بیسیکلی سم تھنگ جو کہ ایک 5th جن فائٹر یا 4.5 جن فائٹر کے لیے کمپلسری ہے. یہ ایک طرف کی سٹوری ہے فائٹر جیٹس کی. اویکس کی کوانٹٹی کمپیئر ٹو دا سائز آف دا ہول نیشن, جو کہ انڈیا کا جو کانٹیننٹ ہے, سب کانٹیننٹ کالڈ اے سب کانٹیننٹ, اٹس اے ہیوج کنٹری, and just 6 AWACS for a country that has a global military power or an emerging superpower as an adversary, and its ally Pakistan as the second adversary. آپ کا اتنا بڑا بارڈر انڈیا کا پاکستان کے ساتھ اور چائنا کے ساتھ چل رہا ہے, اینڈ صرف 6 AWACS آپ نے رکھے ہوئے ہیں. سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کے جو اسٹریٹجک پلانرز ہیں وہ کر کیا رہے ہیں. اب وہ بھی میں تھوڑا بہت اس کے اندر آؤں گا, میں اس چیز کو بھی ٹچ کروں گا. آگے چلتے ہیں جی. اب ہم بات کریں گے ان کے میسائلز کی سٹوری نہ ہی پوچھیں. اسٹرا 1 اسٹرا 2, لیٹ می سی کہ اگر میں نام غلط نہیں پروناؤنس کر رہا, یس, اسٹرا MK1, اسٹرا MK2, اسٹرا MK3, ان کو دبا کے جو ہے جی ایکٹیو ریڈار ہومنگ BVR ایئر ٹو ایئر میسائلز, MK1 کی جو رینج بتائی گئی ہے that is 110 kilometers, 160 kilometers, 350 kilometers, یہ تو جی ان کی رینجز بتائی گئی ہیں. 2018 میں اسٹرا MK1 کو انٹروڈیوس کیا گیا تھا اور اس کا لکھا ہوا ہے اسٹیٹس ان سروس 2018 میں, اور جو میں نے بلاگس پڑھے 2018 کے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ابھی اس کی ٹرائلز شروع کر دیے گئے ہیں MK1 کے. سو جو MK2 اور MK3 کی بات چل رہی ہے that they are going to be like they are in development, ابھی یہ بنے ہی نہیں ہیں. وہی ایکٹیو ریڈار ہومنگ بیونڈ ویژول رینج, nothing fancy, same technology, کس لیول کی بنائی گئی ہے نہیں پتا. اچھا, نوواتکر KS-172 BVR
ایئر ٹو ایئر مسل جس کی 200 سے 300 کلومیٹر سپیڈ ہے، 3.3 میک اس کی سپیڈ ہے، اور سوری رینج 200 سے 300 کلومیٹر ہے. اور یہ جو ہے ڈائریکشنل وار ہیڈ کے ساتھ جاتا ہے، ہائی ایکسپلوسو فریگمنٹڈ. انٹروڈکشن 2007 میں ہوا تھا اس کا. اب لوگ کہیں گے یار یہ تو وہ پاکستانی PL-15 سے تو بہت آگے جا کے. تو میں ایک چیز کلیئر کر دوں، دس از فرام دا سوویت اوریجن، ناٹ آئی وونٹ ایون سے رشین، اٹس سوویت اوریجن. 80s کا یہ ڈیزائن ہے، 90s کے اندر یہ میرے خیال سے انٹروڈیوس کیا گیا تھا، اور انڈیا نے 2004 میں جا کے خریدا تھا، 2007 میں سوری خریدا تھا. یہ ان یوز ہے، اور اس کو اسٹریٹجک کلنگ کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا کہ اویکس ہوں یا ایسے ٹارگیٹس ہوں جو اتنے ہائیلی مینیوربل نہ ہوں، تو ان کو دور سے ہی نشانہ لگایا جائے. دیز آر ناٹ مینٹ ٹو کل F-16s، JF-17s، J-10Cs جو کہ سائز میں بھی بہت چھوٹے ہیں، ہائیلی مینیوربل جہاز ہیں، یہ ان کے لیے بنا ہی نہیں ہے. تو نویٹور تو یہاں پہ آ گیا. اچھا اس کے بعد مطلب ویری سوری بٹ ناٹ سم تھنگ آئی گاٹ امپریسڈ ود. ہاں کس چیز کو میں تھریٹ لوں گا؟ R-77s ہو گئے اف دے آر اویلیبل، پائتھنز ہو گئے، بلکہ اس کو بھی ذرا سائٹ پہ کریں، پائتھنز تک تو بھی جاتے ہی نہیں ہیں. یہ جو ایک لسٹ میرے سامنے ہے جو میں دیکھ رہا تھا، بندے نے بہت زبردست باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ جو آرٹیکل ہے وہ بڑا زبردست ہے کہ جی 8 super deadly missiles that IF has at its disposal that will make every Indian proud. And I'm sorry to say میری آنکھیں کھل گئیں کہ یہ سوچ کیا رہے ہیں. برہموس کو رکھا ہوا ہے اس کے اندر. It's not an air to air missile, it's a cruise missile, so please اس کو سائٹ پہ کر دیں. اچھا اسٹرا مسلس کو ڈالا ہوا ہے، اگین سٹوری ڈال دی اس کی، ناٹ امپریسڈ. نویٹور کیس کو سوری ڈالا ہوا ہے جو ابھی میں نے آپ کو بتایا 1980s کا ماڈل ہے. اگلا کون سا جی؟ ڈسالٹ میراج کا ہیمر AASM جو کہ ایئر ٹو لینڈ مسل ہے، ایئر ٹو گراؤنڈ مسل ہے. اگلا کون سا مسل ہے؟ پائتھن 4 اینڈ پائتھن 5 بائی دا اسرائیلی انڈسٹریز، جن کی مارک 3.5 اینڈ مارک جو بھی آگے 2.5 کر دیں. یہ ہیٹ سیکنگ مسلز ہیں، IR مسلز ہیں، WVR کی مسلز ہیں. 15 کلومیٹر ان کی رینج ہے بائی لیزرز اینڈ انفراریڈ سسٹمز. او بھائی جان 3.5 میک اس کی وہ سپیڈ یہ ہر وقت شاید نہ نکال سکے، اس کے لیے جہاز کو بھی ایک پراپر سپیڈ پہ اڑنا ہوتا ہے. اس کے بعد یہ 3.5 to 4 میکس اچیو کرتا ہے، اینڈ اس سپیڈ کو بھی وہ مسلسل سسٹین نہیں رکھ سکتا. 15 کلومیٹر آپ نے 15 کلومیٹر کے اندر مار دیا، دوسرے جہاز نے فل آفٹر برنر آن کر کے دوڑ لگائی ہے، تو مطلب سینس نہیں بنتا نا. اگر آپ نے اس کو 55,000 فیٹ کی بلندی پہ WVR میں اس کو پکڑا ہے، اور وہ 15 کلومیٹر سے تھوڑا سا آگے تو آپ نے ہٹ مار دی کہ چلو خود ہی ٹریک کر لے گا، فائر اینڈ فرگیٹ موڈ میں کرتے ہیں. اور اس جہاز نے وہ اگر ڈیلٹا ونگ ہے جس کا مطلب ہے وہ پاکستان کا J-10C ہے، اس نے نوز ڈرائیو مار دیا 55,000 فیٹ سے. وہ ایک ٹریجیکٹری پہ نوز ڈرائیو مار رہا ہے، بالکل سیدھا نہیں لیکن ایک یو نو لائک پرپینڈیکولر ہوتا ہے، ہاریزونٹل ہوتا ہے ایک ٹرائنگولر میں. اگر وہ کسی نے یہ ہائپوٹینیوس کو پڑھا ہو یا کسی کو یاد ہو، یعنی وہ بالکل ٹرائنگولر کا جو ٹیڑھا والا سائڈ ہے، اس طرح کی ٹریجیکٹری میں جہاز نے ڈائیو ماری ہے، اور وہ بہت سپیڈ سے نیچے جا رہا ہے، اور وہ ساتھ میں ڈاج بھی کرنا چاہ رہا ہے. دین کتنے چانسز ہے کہ آپ ہٹ کر سکتے ہیں اور آپ اسے سسٹین رکھ سکتے ہیں. سو ابھی ذرا اور بھی آگے میں پڑھاتا ہوں، ذرا سمجھاتا ہوں کہ اور کیا ہے جی. ASRAAM لائک پائتھنز، یہ بھی ایک ایئر ٹو ایئر مسل ہے جو کہ 50 کلومیٹرز کی سپیڈ وہ رینج رکھتا ہے. ٹاپ سپیڈ میک 3 ہے. ٹاپ سپیڈ کا کانسیپٹ مجھے سمجھ نہیں آ رہا یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں. میسائلز دے لوز سپیڈ، جتنا یہ اڑتے ہیں اتنے یہ ڈیڈلی ہونے کے بجائے اتنے خوار ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ان کی انرجی ختم ہونے لگ جاتی ہے، ان کی ٹرننگ کیپیبلٹی ختم ہونے لگ جاتی ہے. آپ ایسے کریں جیسے کہ یہ بیلسٹک میزائل ہے جو کہ تیزی سے تیزی جاتا جائے گا، اس میں انجن لگا ہوا یہ پھٹ رہا ہے، اس طرح سے نہیں ہوتا. لیکن چلیں اگلا بھی اینٹی ریڈیشن مسل ہے، انگرام. اینٹی ریڈیشن مسل لائک جس طرح امریکہ کا ہارم مسل ہے جو کہ ریڈار کے پیچھے جاتا ہے، یہ بھی وہی کام کرے گا، اگین کرے گا. 110 کلومیٹر اس کی رینج ہوگی. MK2 بنایا جائے گا، MK3 بنایا جائے گا، IDRB لایا جائے گا، IDRB کو SU-30 میں ڈالا جائے گا، کیونکہ یہ
اسی طرح کی کسی ایک مثال کو اپنے کسی ویسٹرن اوریجن کے جہاز، میرے خیال سے جیگوار پہ، کہ ہمیں اف ایم ناٹ رانگ جیگوار پہ کچھ ٹیسٹ کر چکے ہیں. تو رشین جو ایویونکس ہو گئی رشین سسٹم کے اوپر اسرائیلی سسٹم کو لگایا جائے گا، آئیڈر بھی لائے جائیں گے، مائکا پڑا ہوا ہے، میٹیور بھی ہوگا. اب what I'm trying to say is کہ جس طرح جہازوں میں کنفیوزڈ، اسی طرح اپنے میسائلز کیپیبلٹی میں کنفیوزڈ. اینڈ ایک چیز آپ لوگوں نے مس کر دی ہوگی جو میں نے ابھی کلیئرلی بولی نہیں. لانگ رینج بی وی آر کیپیبلٹی از ایبسنٹ. پائتھن 4 اینڈ پائتھن 5 پہ خوش ہو رہے ہیں، 15 کلومیٹر اور 50 کلومیٹر پہ ڈاگ فائٹس مائنڈ میں پڑی ہوئی ہیں. میرے بھائی آپریشن سوئفٹ ریٹورٹ تو یاد کر لو، وہاں پہ آپ کو بی وی آر سے ہٹ کیا گیا تھا. اب یہاں پہ انڈیا کی سٹوری میں سائٹ پہ کرتا ہوں. I'm sorry اگر میں نے کسی کا دل دکھایا ہو، لیکن اب اس کو ہم ذرا سائٹ پہ کرتے ہیں. اب ہم آتے ہیں کہ وہی پاکستان جو کہ ارلی 2000 میں انڈیا سے ہم لوگوں کو ٹینشن ہوتی تھی کہ یار یہ بہت تیز جا رہے ہیں، یہ بہت آگے جا رہے ہیں. Why are we so much proud and why are we so much confident now کہ ہم نے آپریشن سوئفٹ ریٹورٹ کیا؟ مطلب آپ رات کو چھپ کے آئے اور ہم نے دن دہاڑے آ کے بم مار کے آپ پہ گئے ہیں. آپ بے شک کہانیاں بنائیں کہ آپ نے اس کو ڈینائی کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا. ہمارے پاس ویڈیوز پڑی ہیں کہ ہم نے خود سٹیئر کیا تھا لیفٹ رائٹ. یو نیور ایون نیو کہ آپ کو چیز ہٹ کس طرح سے کر رہی ہے، کس طریقے سے ہم لوگ آئے، ہم نے کیا ایگزیکیوشن کی، کیسے آپ کو ٹریپ میں لے کے آئے، کیسے ابھی نندن جو کہ I can challenge any single Indian right now. I can produce YouTube clips. I have seen YouTube clips جہاں پہ Abhinandan was an Su-30 کا pilot. Why on earth was he flying a MiG-21 on that day and crossing into Pakistan? Overconfidence. Overconfidence. So, coming back, let's see کہ پاکستان کی گیم کیا چل رہی ہے. پاکستان تھرو آؤٹ فرسٹ سی فرسٹ شاٹ کیپیبلٹی کے پیچھے جا رہا ہے. ہم نے امریکہ سے ایم رامز اٹھائے تھے. 120 کلومیٹرز از اٹس رینج ایم رامز کی. وہ ہم نے لگائے کس کے اوپر؟ اپنے F-16 کے اوپر. ہم نے اپنے تمام F-16 کو نہ صرف ایم رام کی کیپیبل بنانے کی کوشش کی، ہم نے ساتھ میں ڈیٹا لنک، اپنا لنک 17 اسٹیبلش کیا، جس کا مطلب، اور ساتھ میں ہم نے اس کو کنیکٹ کیا ہوا ہے ود آور اویک سسٹمز. جو ہمارے اویک سسٹمز ہیں دے آر SAP 2000. بائی دا وے آپ کے پاس 6 ہیں، ہمارے پاس 7 ہیں، جس میں 4 جو ہیں وہ سویڈن بیسڈ ہیں، 3 جو ہیں وہ چائنیز بیسڈ ہیں. And all of these are, in my opinion, in my humble research, جو میں نے چھوٹی سی کی, it might be a limited research, you can call it whatever you want to call it. All of these AWACS are a bit more advanced than your AWACS. Now, compare Pakistan ki geography with your geography. We just have one real enemy, adversary, military adversary. Unfortunately, I don't like to say that, but you guys are the adversaries right now. And ہماری اتنی چھوٹی سی ایئر اسپیس کے لیے ہم نے 6 اویکس رکھے ہوئے ہیں اور 7 اویکس رکھے ہوئے ہیں. اور آپ کے 2 ایڈورسریز ہیں جس میں سے دونوں نیوکلیئر پاورز ہیں. دونوں کے پاس، ایک کو تم میں ڈیفائن کرو، چائنا میں تو میں گھس ہی نہیں سکتا، وہ تو بہت بڑا ہے جو ان کی ملٹری کیپیبلٹی ہے. دونوں نیوکلیئر پاورز ہیں اور آپ نے اپنی اتنی بڑی جیوگرافی کے لیے صرف 6 اویکس رکھے ہوئے. سو اگین پلیز آسک یور اسٹریٹجک مینرز وٹ آر دے تھنکنگ. اچھا، یہ تو ہو گئی جی اویکس کی باری. آتے ہیں F-16 کی بات ہم کر رہے تھے. ہیلمٹ ماؤنٹڈ ڈسپلیز تمام F-16 کے اندر ہمارے آ چکے ہیں جو ہم نے پیکج لیا تھا مڈ لائف اپ گریڈ کا. میراجز کو میں کاؤنٹ نہیں کروں گا، آلدو وہ بھی روز اپ گریڈڈ ہیں لیکن ان کو کاؤنٹ نہیں کرتے. JF-17 کی طرف آتے ہیں. رائٹ فرام بلاک 2 SD-10s کو ہم نے انکارپوریٹ کیا تھا. مین مقصد ہی بلاک 1 اور بلاک 2 کا یہ تھا کہ اس کو ہم لنک 17 سے کنیکٹ کر دیں تھرو اویکس. ان کے اپنے ریڈار اتنے اچھے نہ صحیح، لیکن تھرو اویکس دے ہیو دیئر آئیز کمنگ، the data is coming from اویکس. Even if they turn off their radar, they're not going to go blind. AWACS can give them much better eyes, and they can fire off missiles, SD-10s and the AMRAAMs, which means کہ ہم آپ کی کلوز رینج میں آئے بغیر ہی دور سے آپ کو ہٹ کرنے کی اور آپ کے پائلٹس کو ڈیفینسو مینیورز لینے پہ مجبور کر سکتے ہیں. So the mission changes if whenever مطلب اگر آپ نے DCS دیکھا ہو یا آپ نے اور ڈاگ فائٹس کی کوئی گیم چیک کی ہو، اس میں یہی ہوتا ہے کہ دا مومنٹ آپ کے اوپر میسائل فائر ہوتا ہے، آپ اپنا مشن چھوڑتے ہو، یور فرسٹ پرائیورٹی از ٹو میک شیور یو سروائیو دیٹ میسائل اسٹرائک. آپ ڈیفینسو ہو جاتے ہو، اینڈ دین جب تک آپ موڑے ہوتے ہیں آپ کو دوسرا میزائل بھی آپ پہ ہٹ کیا جا سکتا ہے، تیسرا بھی. تو آپ
اپنی مشن کو تو چھوڑیں, آپ کو اپنی جان کے لالے پڑ جاتے ہیں. That's exactly what happened with the Su-30s on Swift Retort, on the Operation Swift Retort. تو SG-10s and coming back, AMRAAMs. Americans we knew are not good when it comes to the supply in wartime. ہم نے یہ چیز ان کے ساتھ رہ کے سیکھی ہوئی ہے. تو ہم لوگوں نے SG-10s اور چائنیز کے ساتھ کوآپریشن شروع کر دی تھی. اب پاکستان کی ساری ٹریننگ امریکن سٹائل کی, ہمارے کامبیٹ کمانڈر سکولز جو ہم نے بنائے ہوئے ہیں, اور ہماری اور جتنی بھی ڈیفنس کی جو انسٹیٹیوشنز ہیں, ملٹری ایکسرسائزز ہیں, وہ ہم اسی سٹینڈرڈ پہ کرتے ہیں جو کہ BVR اور ماڈرن ٹیکنیکس اینڈ اسٹریٹجیز کو لے کے چلتا ہے. ہم اپنے F-7PGs کو بھی اسی ہی رول کے حساب سے اڑاتے ہیں, اپنے میراجز کو بھی اسی ہی رول کے حساب سے اڑاتے ہیں. اب بات آ گئی JF-17 کی, چائنیز اوریجن, میڈ بائی ود دی ہیلپ آف پاکستانی پائلٹس, دی اونلی ایئر فورس جس نے اپنی مرضی کا کسٹمائز جہاز چائنا میں جا کے بنوایا ان پراپر ٹائم, اور اب اس کا بلاک 3 آ گیا. JF-17 تھنڈر کیا مزے کی چیز ہے. یہ چھوٹا ہے نا آپ کے Su-30M کی آئی سے. It doesn't have the same super maneuverability and everything. Understood. Understood. What does it have? Sensor data fusion. JF-17 Thunder Block 2, Block 3, every single one of these, they have sensor data fusions. ان کے اندر بڑی ہائی لیول کی ایویونکس لگائی گئی ہیں, ان کے لیے بنائی گئی ہیں. اسی سے اپ گریڈ کر کر کے J-10 کو بھی آگے لے جایا گیا ہے, اور یہی چیز تھی جس کو آگے چائنا نے جا کے J-20 میں بھی لگایا ہے, اسی لیسن سے جو انہوں نے J-17 تھنڈر میں آج سے 10-15 سال پہلے سیکھنا شروع کر دیے تھے. بیکاز پاکستان کا F-16 کا ایکسپیرینس تھا. جو بندہ اس پروجیکٹ کو لیڈ کر رہا تھا وہ بندہ was the first pilot جو کہ پہلا F-16 پاکستان اڑا کے لے کے آیا تھا. سو F-16 کے ایکسپیرینس کی بیس پہ JF-17 کو کسٹمائز طریقے سے بنوایا گیا. چائنیز ایویشن انڈسٹری جو کہ ریپلیکاز میں ڈیل کرتی تھی, وہ اپنی R&D کے اوپر شروع ہو گئی تھی, اور اس کو ہم سپیڈ سے اوپر لے کے آتے گئے. SG-10 ایک میسائل ہو گیا, AMRAAM دوسرا میسائل ہو گیا, تیسرا میسائل کون سا آ رہا ہے, تیسرا اور چوتھا اب وہ بلاک 3 کے ساتھ ہیں. PL-15 is the third missile, and PL-10E, which is a short range missile. اب ان تینوں کو, اب تین میں جو آپ کو میں نے بتائے ہیں, یہ BVR ہیں. PL-15 is a 250 kilometers and 200 kilometers کی ballistic range, and might be around 100 to 150 kilometers کی terminal range, might be even a bit less than that, but it is BVR and it's way better, or I would say it has a lot more range than any of the missiles that you guys have. میں وہ ایک کے علاوہ جو رشیا کا ہے, لیکن اگین اس کے اندر اس کا سائز دیکھیں, جس وہ تو پورا توپ کا گولا ہے, اس کی کیا مینیوربلٹی ہوگی. سو یہاں پہ اس چیز سے آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ ہم لوگوں نے اپنی جو میزائل فلسفی ہے اس کو بھی اسٹریٹ فارورڈ رکھا ہے. ہم نے اپنے میراجز کو, اپنے F-7s کو سپیڈ میں ریٹائر کرنا شروع کیا ہوا ہے. ایک وقت ہم 160 آپریٹ کرتے تھے میراجز, اب ہم 60 پہ پہنچے ہوئے. ہم F-7s بھی آپریٹ کرتے تھے, F-6 بھی آپریٹ کرتے تھے, F-7PGs بھی تھے. ہم نے ان نمبرز کو بھی ڈراسٹکلی گرانا شروع کیا ہوا ہے. ہم نے کم کوانٹٹی زیادہ کوالٹی پہ فوکس شروع کیا ہوا ہے. ہم نے 150 ایکسپیکٹ کیے تھے JF-17s, and the number might go even up to 250 with more than 100 block 3s, اور بلاک 2 کو بھی بلاک 3 کے کافی حد تک جتنا بھی ہم اس کو الاؤ کر سکتے ہیں ہم اس کو سٹینڈرڈ پہ لے کے آئیں گے. سینسر ڈیٹا فیوژن JF-17 میں, سینسر ڈیٹا فیوژن آپ کے F-16 میں ہو, آپ کی جو J-10s آئے ہیں اس کے اندر بھی سینسر ڈیٹا فیوژن اس سے بھی نیکسٹ لیول کا ہے, جو کہ آپ کے JF-17 کے اندر ہے. سارے لنک 17 پہ آپس میں کنیکٹڈ, سارے ایویکس کے ساتھ کنیکٹڈ, اور جو الیکٹرانک وارفیئر اینڈ جیمنگ ہے اس کا تو آپ کو آلریڈی آئیڈیا ہو چکا ہے, اور یہ بات میں نہیں کر رہا. گو اینڈ لسن ٹو پراوین سوانے. وہ جو الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم کی بات کرتے ہیں وہ میں نہیں کرتا, وہ آپ کے ملک کا ایک بڑا کوالٹی کا بندہ کرتا ہے. جا کے اس کو سنیں. چائنا اپنے اور بھی سویٹس ہمیں لا کے دے رہا ہے, ہمیں دے رہا ہے کیونکہ ہم نے ون فرنٹ وار سوچی ہوئی آپ کے ساتھ. اگر کبھی ہوئی, وی ڈونٹ وانٹ اے وار, لیکن اگر کبھی ہوئی, ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ وی آر گوئنگ ٹو فائٹ alone. اچھا, even when we are alone we'll be able to give you a very tough time, پتہ چلے گا. لیکن
We won't be fighting alone. That is something that we know of. अब आ जाते हैं, ये तो मैंने आपको जहाज गिनवाए, J-10C, F-16s, JF-17 Thunders, 3 जहाज. इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, AWACS. Everywhere we have a very huge qualitative edge. Missiles, short. आखिरी जो था PL-15E, which will be there on JF-17 Thunder and which will be there on J-10Cs. So all the 3 aircrafts that we are going to operate as a front line, backbone, interceptor, whatever, जो भी roles हैं, इन तीनों पे divide होंगे. All of them are going to have helmet mounted displays. At least 70% के तो helmet mounted display होगा ही होगा. Short range के अंदर high off bore missiles जो है ना capability तकरीबन सब में. लॉन्ग रेंज के ऊपर एवरीवन हैज अ बीवीआर, वर्किंग बीवीआर प्रोडक्शन में है, फेंकने में. और बीवीआर की जंग में जो आप कहते हैं ना कि जी एक्यूरेट है कि नहीं है, कभी भी पहली वन शॉट वन स्ट्राइक के ऊपर कभी भी कुछ किल होता नहीं है. वी हैव द कैपेबिलिटी, बट वी कैन नॉट से, और नो वन कैन से कि जी आपका मिसाइल पहले हिट में ही जाके दुश्मन को मारेगा. यू फर्स्ट मेक समवन गो डिफेंसिव, देन यू क्लोज इन ऑन देम एंड देन यू फायर ऑफ मोर मिसाइल्स एंड मेक श्योर कि एक ना एक उसको लगे. एनी पूरी स्ट्रेटजी उस टाइम पे पूरी टीम मिलके बनाती है, जो कि अगेन थ्रू डेटा लिंक कनेक्टेड होते हैं. नॉट लाइक दिस कि जी जिस तरह से आप लोगों का सिस्टम चल रहा है. आगे चलते हैं. आगे जी एक और चीज है जिसके ऊपर आप लोगों का फोकस ही नहीं है, बिकॉज अभी तक तो मिसाइल डिसाइड हो रहे हैं कि कौन सा मिसाइल आएगा, कितना आएगा. दबा के भरते जाओ, बस अलमारी भरते जाओ, एक कभी स्पेशलिस्ट ना बनो. बस वो MBA वाले है ना, मास्टर ऑफ ऑल, जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन, वही वाली अप्रोच चल रही है. शाहरुख खान बेचारा भी जो है हर फिल्म में मतलब बुढ़ा हो गया लेकिन MBA करता है. तो कोई यही हिसाब किताब चल रहा है. एक और चीज है जो कि मुझे, जिसकी इंपॉर्टेंस मुझे एक इंडियन ने बताई थी, एंड दैट इज सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेंट AI, जिसकी अगर मैं थोड़ी सी आपको हिस्ट्री दे दूं कि वो हो क्या रहा है. वो बेसिकली पाकिस्तान और चाइना मिल के एक पाकिस्तान के अंदर सेंट AI का एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं. सेंट AIC कहते हैं, लेकिन सेंट AI कहें तो ज्यादा जबरदस्त है. ये एक ऑर्गेनाइजेशन कह दें, एक यूनिट कह दें, जो बनाया जा रहा है, जो कि PF को और भी सेंसर फ्यूजन टेक्नोलॉजी डेवलप मतलब और अपग्रेडेशन करने में हेल्प करेगा. इसके अलावा जो बात लिखी हुई है, सिंपल इज दैट, लाइक अ टेक्नोलॉजी दैट कंबाइंस सेंसरी डेटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज सच एज radars, lidars and cameras to form a single model having the least uncertainty as it balances the strengths of different sensors. जो F-35 पे चीखे मारते हैं ना अमेरिकन के, इसमें डेटा सेंसर डेटा जो है वो आपस में उसकी फ्यूजन है. हम लोग भी उस पर काम शुरू कर इनकॉर्पोरेट भी कर चुके हैं और उसकी अपग्रेडेशन पे भी काम शुरू कर चुके हैं. एंड जो की फील्ड्स उसकी हैं, उसमें सबसे पहली चीज जरा सुने, इंक्लूजन ऑफ AI, बिग डेटा, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, प्रेडिक्टिव एनालिसिस एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. इन सब चीजों को जब आप लेके आते हैं, और इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि हम प्रोजेक्ट अज़म पे काम कर रहे हैं. प्रोजेक्ट अज़म इज 5th Gen, एंड 5th Gen में ना सिर्फ स्टेल्थ फाइटर जेट्स पे काम हो रहा है, बल्कि मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस मेल अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स या ड्रोन्स जो है उस पर भी काम हो रहा है. और भी जो प्रोजेक्ट अज़म के अम्ब्रेला के अंदर जो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज एंड वेपन सिस्टम्स आते हैं, वो इन चीजों पे चलेंगे. फ्यूचर इज नॉट गोइंग टू बी लाइक किसी पागलों की तरह बस बम बरसाए जाओ, जहाज मंडे जाओ दूसरे के अंदर, ऐसे नहीं होगा. इट्स गोइंग टू बी इंफॉर्मेशन बेस्ड वॉर. मेरी पुरानी वीडियो देखें अगर आप एक दो, तो उसमें मैंने बताया कि हम लोगों की ऑलरेडी कितना बड़ा ड्रोन फ्लीट था, एंड हम टर्की से बैरक्टर अकिंसी एंड बैरक्टर TB2, जो कि प्रूवन दुनिया के 2 बेस्ट ड्रोन सिस्टम्स हैं, जो प्रूवन है, वॉर प्रूवन, हम उसको भी लेके आ रहे हैं. So, long story short, why Pakistan is an overmatch for the Indian Air Force, and it has become in the span of 15 years. I just explained all of that to you guys. लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, जो भी इस तरह की हरकतें हैं प्लीज़ ज़रूर करें. चैनल ग्रो करता है तो काम करने का मज़ा भी आता है. एंड मकई खान साहब, आपने कहा था कि ज़रा लंबी वीडियो बनाऊं. अगेन 42 मिनट तक पहुंच चुका हूं. अब मुझे क्लोज करना है क्योंकि इस वीडियो को एडिट करना भी बड़ा मुश्किल होगा. लेट्स एंड द वीडियो. सी यू गाइस सून. थैंक यू जी. अस्सलाम वालेकुम.